सिंध ने पाकिस्तान को बनाया, हम सिंध के असल रहवासी हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम कहीं भी अपनी बेटे की बारात नहीं लेके जाएंगे कि कहीं और जगह पर चले जाएं। हमारा मरना जीना यहाँ है। जब माइग्रेशन हुई थी यहाँ थर के डेजर्ट इलाके से, उस जमाने में भी शेड्यूल कास्ट के लोगों ने यहाँ से माइग्रेशन नहीं की। माइग्रेशन तो ये लोग करते हैं जो 2% हैं। ये अपनी प्रॉपर्टी को बचाकर, या पहले इस असेंबली के 2 बार MP रहे, 1 बार वजीर रहे, पूरे मुल्क की प्रॉपर्टी यहाँ से लेकर अभी जो है वो कच्छ भुज में अपनी जमीनें आबाद कर रहा है। यहाँ से रिजाइन देकर मुल्क की सारी प्रॉपर्टी लेकर वो चला गया। कोई बॉम्बे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि हम सिंध के रहवासी हैं। सिंध में बरसेंगे, पाकिस्तान के लिए मरेंगे, पाकिस्तान के लिए जिएंगे। डायो वही पोठायो दबा फुर रहजनी जा खेल सब बिगाड़ियो, जो खिजां के दे पनासो भाग ही उजाड़ियो। असी खिजां सा गद खिजां जा घर पे जलाईंदा अचूं, जहां के जो मुबारकूं असी भी काईंदा। दिल साहब। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन साहब। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूं कि आप इस बाला ऐवान के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। और उसके साथ सर मैं आज इस ऐवान में सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, भगवान का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये मकान दिलवाया। और उसके बाद आज मैं अपनी उस किसान वालदा और अपने किसान वालिद को भूल नहीं सकता जिन्होंने अपनी भूख अफलास में अपने ख़र्च महदूद करके मुझे आला तालीम दी। और आज मैं उस तालीम की वजह से अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, अदी फरियाल टालपुर का नहायती शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने उस कबीले से मेरा चुनाव किया जो मज़दूर किसान पोहरत लोग हैं। उस कबीले से, भील कम्युनिटी से मुझे इस बाला ऐवान में 117 वोट, जिसमें तमाम सिंध के ज़मींदार पढ़े लिखे लोगों ने मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री में सूबे सिंध से सबसे ज़्यादा मुझे वोट देकर कामयाब करवाया। मैं उस क़यादत का नहायत शुक्रगुजार हूँ। जनाब चेयरमैन साहब, ये अप्रैल का महीना है और उस दिन जब आप चेयरमैन मुंतखब हुए थे तो मैं देख रहा था जिस अंदाज से आप बात कर रहे थे, आपकी आवाज़ जो है वो बहुत घुटन से आप इजहार नहीं कर पा रहे थे। जब आपने शहीद अवाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिक्र कर रहे थे तो ये अप्रैल के महीने में शहीद अवाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया। और हमने 45 साल तक गांव-गांव घिटी में देखते रहे कि कहीं ना कहीं भुट्टो आएगा, क्योंकि इस तरीके से उनको फांसी दी गई थी कि लोग अगर उस ज़माने में निकलते तो शायद ये पाकिस्तान नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उसके बावजूद भी ये तयन किया, ये सोचा कि हम अपने इतने बड़े कायद की कुर्बानी देने के बाद हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम जो है अपनी इख्तलाफी राय, हम जो अपना गुस्सा है वो आवाम की ताकत से निकालेंगे। और वही हुआ सर। आज 45 साल के बाद ये फ़ैसला आया कि शहीद अवाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बेकसूर थे और उनको फांसी दी गई थी। हम भुट्टो कहाँ ढूंढें? हम भुट्टो जिसको आपने 45 साल पहले उसको मर्डर कर दिया, जिसका VN था, जिन्होंने ये एटमी ताकत दी, ये स्टील मिल बनाई, ये फैसलाबाद यूनिवर्सिटी बनाई और पाकिस्तान का आइन दिया, पाकिस्तान के उस मसूदे में हमें तमाम तबके के लोगों को हकूक़ दिए। हम वो भुट्टो कहाँ लाएं? लेकिन ये आज हम फिर इसलिए भी कह रहे हैं, शुक्रगुजार हैं, थोड़े फासले पे सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने उसी ज़माने में इस केस को रेस्टोर किया और आज इन कोर्टों में हमें ये फ़ैसला मिला। लेकिन हम कहते हैं कि आए पाकिस्तान में वो फ़ैसला कोर्टें करें। आज वो जज साहिबान कुछ तो है नहीं दुनिया में, उनको शर्मिंदा होना पड़ा। लेकिन भुट्टो आज भी ज़िंदा है, भुट्टो का नज़रिया आज भी ज़िंदा है, भुट्टो के लिए आज भी लोग उनकी। तो सर, मेरा ताल्लुक़ जिस कम्युनिटी से है, प्री पार्टीशन, उससे बहुत नफ़रतें की जाती थी। यहाँ के राजधानी के मालिक जो ब्राह्मण होते थे, ये जो राजपूत होते थे, इन्होंने तो हमारे बर्तन भी अलग कर दिए थे, हमें हमारे लिए तो स्कूल भी अलग बना के रखे थे। लेकिन हमें वो उस नफ़रत में
جھیل کر رکھا تھا، لیکن ہم جب پاکستان بننے جا رہا تھا تو ہمارے بڑوں نے، ہمارے آباء اجداد نے یہ پاکستان بننے کا ساتھ دیا، قائد اعظم محمد علی کا ساتھ دیا، اور ہم نے کہا کہ پاکستان جو بن رہا ہے اس میں ہمیں تمام حقوق ملیں گے۔ اس نیت کے ساتھ آج بھی ہم یہاں ہیں، اور آپ آ کے دیکھیں کہ یہ برصغیر کے علاقے میں جو علاقے ہیں، تھر پارکر کے ڈیزرٹ کے علاقے میں، وہاں یہ لوگ آج بھی بس رہے ہیں۔ آج بھی وہاں وہ پاکستان کا جب 14 اگست آتی ہے تو وہاں کا پاکستان کا جھنڈا اٹھا کر لہراتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ یقین ہے کہ ہمیں حقوق پاکستان میں ہی ملیں گے۔ اس نظریے کے تحت ہمارے کسی لوگوں نے مائیگریشن نہیں کی، ہم یہاں موجود ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آصف علی زرداری، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جو سوچ ہے، ان کا جو ویژن ہے، ہمیں اپنے حقوق ملیں گے۔ وہ جو پاکستان میں تمام حقوق دیے گئے ہیں، پاکستان کے آئین میں جو رکھے گئے ہیں، وہ تمام حقوق ہمیں ملیں گے۔ میں ایک بار پھر اپنی قیادت کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں اس بالا ایوان میں منتخب کروایا۔ جی بھٹو۔ نہیں جی سینیٹر پوجو صاحب، اس کے بعد پھر آپ کر لیں۔ جی سر، مسٹر چیئرمین صاحب، آپ کی بڑی مہربانی۔ تو آپ لوگ بتا دیں، آپ لوگوں میں سے جو بھی کرے گا میں دوں گا۔ جی سر، مجھے جو یہ واقعہ ہوا ہے جو پارلیمنٹ پہ، میں اسی کو تو اپنے حساب سے حملہ ہی کہوں گا جس طریقے سے ہوا ہے، اور ذرا مختصر، ہاں ٹائم بھی کافی ہو گیا، ایک گھنٹہ سر۔ جی تو سر اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں، لیکن مجھے ایک شعر ہے اسی پہ وہ اس کو مناسب سمجھتا ہوں پڑھنا۔ یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور پھر اس پر پاؤں تلاش کرنا، کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں پہ پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا، کبھی تو بیعت فروخت کر دی میرے وکیلوں نے، میرے ہونے کی سب دلیلیں فروخت کر دی، دو اپنے سورج تو کیا جلا دیے میرے چراغوں کو بھی بیچ ڈالا، فرات اپنے بچا کے رکھے میری سبیلیں بھی بیچ دی۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، میرا تسلسل، میرا تعلق بھی اسی پارٹی سے جس کے لیے یہ شعر مناسب تھا۔ ان سب نے اپنی پارٹی کے لیے جدوجہد کی، اور تاریخ میں انہوں نے کبھی بھی تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ شہید عوام ذوالفقار علی بھٹو وہ کوئی حادثاتی لیڈر نہیں تھے، انہوں نے جوناگڑھ سے، ان کے بڑوں نے حکمرانی کی تھی، جوناگڑھ سے ان کی بادشاہت تھی، اور یہاں جب آئے تھے تو سر شاہ نواز بھی پاکستان جب برٹش گورنمنٹ تھی اس میں بھی وہ وزیر رہے، لیکن انہوں نے عوام کے ساتھ مل کر سیاست کی، عوام کی رائے کے مطابق سیاست کی، اپنے مفاد کی خاطر انہوں نے سیاست نہیں کی۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑے سے بڑی سیاسی، سماجی اور اچھی روایات قائم کرنے والی پارٹی سمجھی جاتی ہے۔ سر یہ نیا واقعہ نہیں ہے جو ابھی واقعہ ہوا ہے جس پہ ہم تمام پریشان ہیں، ہم نے آج یہاں ریزولوشن پیش کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ اس پہ ہماری پارٹی نے بھگتا ہے۔ اور آج یہ ہمارے ساتھ یہاں مسرور حسن بیٹھے ہوئے تھے سینیٹر، جو ابھی کہیں گئے ہوئے ہیں، وہ بات کرنے کے لیے تھے، تو جب انہوں نے ادھر حلف اٹھایا تو ان کو یہاں سے باہر حلف اٹھاتے ہوئے یہ اندر سے یہاں سے گرفتار کر کے لے کے گئے، اور وہ کتنے عرصے تک وہ جیل میں رہے، اور اس کو یہاں پروڈکشن آرڈر نہیں نکالا جاتا تھا، اس کو یہاں نہیں لے کر آتے تھے سر۔ اس کے بعد اس کے اوپر 20 سے زیادہ کیسز داخل ہوئے، اور وہ دور تھا سر، اس میں ان لوگوں نے بھگتا۔ اور پھر اور ہمارے بہت سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران ہیں جنہوں نے ایم پی ایز، ایم ایل ایز کے زمانے میں جب جام صادق نے اپنے لوگوں کو توڑنے شروع کر دیا اور حکومت تبدیل کرنے کے لیے کہا اور اپنی حکمرانی قائم کی، تو ہمارے لوگوں نے بہت اس وقت میں تکلیفیں برداشت کی، لیکن ہم نے جمہوریت کا دامن پکڑا، جمہوریت کے خلاف سازش نہیں کی، ہم نے اپنے لوگوں کو روڈوں پر اس انداز سے نہیں لے کر آئے۔ ایم آر ڈی کی تحریک چلی، آپ نے دیکھا، لیکن ہمارے لوگوں نے وہ بات نہیں کی، ہم پرسکون اور اپنی سوچ کے مطابق رہے کہ اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کو مضبوط کرنا ہے، تو ہم اپنے لوگوں کی اپنی رائے کے مطابق چلیں گے سر۔ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، لیکن میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا، ایک دن گئے اور دوسرے دن آ گئے،
آپ کے سامنے جو کیسز ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، لیکن میں وہ ان کیسوں کی بات کر رہا ہوں 11 سال لوگوں کو جیلوں میں رکھا گیا۔ ادی فریال ٹالپور وہ ایم پی اے تھی، انہیں اسپتال سے جس طریقے سے لے کر گئے، اور عید کی رات، چاند کی رات، ایسے تو ہم جو ہے وہ تو دشمنوں کو بھی نہیں لے کے جاتے، ہمارے دشمن ملک کے جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایسا رواج نہیں قائم کیا گیا، لیکن وہ بھی ہم نے برداشت کیا۔ اگر اس زمانے میں بلاول بھٹو زرداری ان کی یہ پھوپھی تھی، اگر وہ چاہتے تو ملک میں پتہ نہیں کیا حالات خراب ہو جاتے، لیکن ہم نے وہ کام نہیں کیا۔ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں مہربانی کریں، آپ خواتین کا احترام کریں، آپ کی پارٹی میں خواتین کے لیے احترام نہیں ہے۔ ہم اپنی پارٹی، ہماری جو تربیت ہوئی ہے وہ خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خواتین کو اولویت دی ہے۔ اس وقت سر یہ صورتحال جو ہوئی ہے، ہم یہاں سے جو بات کرتے ہیں آپ دیکھ لیں، اب شبلی فراز جس کی فیملی کا بڑا نام ہے اور آج موجود ہے، علی ظفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے پڑھی لکھی خاندان جو ہے پاکستان کے قربانیاں دینے والے لوگ بھی ان کے اس سائڈ پہ موجود ہیں، لیکن پتہ ہے وہ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ میں معذرت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، ایک دو لوگ ہیں ان کے میں نام نہیں لیتا، انہوں نے مجھے ذاتی بیٹھ کر مجھے کہا کہ یار اگر ہم ایسے نہیں کرتے تو ہمارا لیڈر ایسا ہے، اگر ہم نہیں کرتے تو نیکسٹ میں ٹکٹ نہیں دے گا۔ ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے۔ خواتین وہ آ کے یہاں گالیاں دے رہی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، لیکن ہم سن رہے ہیں، ہم نے کبھی بات نہیں کی۔ ہمارے پاس پاکستان پیپلز پارٹی پرسنل نہ جائے آپ اصل سر میں یہ بات خواتین کی کر رہا ہوں سر، پرسنل نہیں جا رہا، میں نہ کسی کا نام نہیں لیا ہے سر۔ تو ہمارے پاس بہت ساری ہماری خواتین ہیں، لیکن اس طریقے سے ان کی تربیت ہی نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ تو آئیں اپنی پارٹی کے اندر جو ایسے لوگ ہیں ان کی تربیت کریں، جمہوری طریقہ کار ہے۔ اگر زیادتی آپ کے ساتھ ہے تو ملک کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ضرور کھڑے ہوں گے، کیونکہ آپ کے ساتھ زیادتی کوئی قبول نہیں کرے گا۔ یہ کل ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی تھی، وہ قبول لوگوں نے نہیں کی، اور آپ نے دیکھا جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تو اس کے بعد کتنے سارے بہت سارے لوگ نکل گئے۔ اگر اس زمانے میں ہم اس طریقے سے ہنگامہ کرتے تو شاید وہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ آئیں ملک کے لیے لڑیں، اپنی آپ ذات کے لیے نہ لڑیں۔ تو وہ سارے لوگ سر ہیں، ان کی تربیت ہونی چاہیے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ پھر یہ جو قرارداد ہوئی ہے اس کی حمایت کرتا ہوں، اور ہم انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں میں بہتر رائے شماری کے لیے رائے عامہ جوڑیں کہ وہ ملک کے لیے، وطن کے لیے اور حقوق کے لیے لڑیں۔ بڑی مہربانی۔ شکریہ پونجو صاحب۔ علامت صاحب ارد عزیز بلاول بھٹو زرداری صاحب ऐं स्टेज ते वेठल तमामु आला क़यादत ऐं सामनी वेठल असांजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा जियालो जियालियूं ऐं तमामु उहिदेदारो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। जीए भुट्टो अॼु ही जेको वॾो इज्तिमाउ हिते गॾु थियो आहे उहो इहो साबित थो करे त असीं हिते थर जे सहराउनि में रहंदड़ तमामु मज़हब रंग खां बालातर थी हिक ॿिए जा ॾींहं ऐं त्योहार मल्हाईंदा आहियूं। उनजो चिट्टो सबूत अॼु दीवाली जो ॾींहुं आहे जेको असीं तमामु हिंदू मुस्लमान भाइर पाण में गॾिजी मल्हायूं पिया। ऐं इन्हनि खे ॿुधाइणु चाहियूं था त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इहो वतीरो रहियो आहे जंहिं सदाईं अक़िलतनि खे महफ़ूज़ मक़ाम ॾिनो आहे ऐं उन्हनि खे आला अहवालनि ताईं पहुचायो आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सदाईं इहा जेका रविश रही आहे उहा अक़िलतनि खे वधीक चंड लॻायो आहे। असीं अॼु तव्हां समूरनि जे साम्हूं इहो तव्हांजे साम्हूं बिलावल साहब अॼु अचे पियो तव्हां सां होली अॻे मीरपुर ख़ास में उमरकोट में मल्हाइण आयो हो ऐं अॼु थर पारकर में दीवाली जो त्योहार मल्हाइण अचे पियो। हुननि ताजनि खे ॿुधाइणु चाहियां थो जेको हिकिड़ो तव्हां त ड्राउन जी सूरत में अची अमरा लथो आहे ॿाहिरि मुल्क मंजरा हुनखे प्रोटोकॉल ॾेई प्रोमोट करण जी कोशिशि कई थी वञे, पर असीं खेनि ॿुधाइणु चाहियूं था कि पाकिस्तान जी अवाम ही सिंध जा माण्हू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा जियाला शहीद अवाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जे नक्श क़दम ते हलंदे शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे लुग़त जिगर खे इंशाअल्लाह 8 फरवरी ते पूरे पाकिस्तान में अक्सरत ॾेई वज़ीर आज़म बनाईंदा। तव्हांजी वॾी महिरबानी। जी सेनेटर पूंजो, अब आपका आइटम नंबर 27 है, प्लीज मूव द मोशन। Thank you, Madam Chairperson. I, Senator Poonjo Bheel, move the motion under Rule 218 that the House may discuss the issues of discontinuation of the railway line known as the loop section formerly operated through the district Umarkot, Tharparkar and Mirpurkhas stations. मोहतरमा चेयरपर्सन साहिबा, ये जो मेरा मोशन है उसके हवाले से मैं तारीख़ी पस मंज़र में ये बात करना इस ऐवान के सामने मुनासिब समझता हूँ कि
پاکستان میں یہ ریلوے کا نظام جب سے شروع ہوا تو اس سے پہلے یہ ریلوے کا نظام جو تھا وہ پرانا تھرپارکر، جس کی ریلوے لائن جو ہے وہ جودھ پور سے کنیکٹڈ تھی. یہاں پری پارٹیشن سے پہلے یہ صورتحال تھی کہ یہاں جو ٹرین چلتی تھی اس ٹرین کا آنا جانا میرپور خاص اور اس کے ساتھ جھڈو، جمڑاؤ، نوکوٹ، ڈگری اور اس کے ساتھ ٹالی، نبی سر، فضل بمبرو، اس سے ملتی ہوئی اکڑی اسٹیشن پتھروں تک یہ ٹرین چلتی تھی. لیکن ہوا کیا کہ یہ ٹرین کا سفر جب چل رہا تھا، کیونکہ پاکستان تو اس کے بعد بنا، لیکن وہاں راجہ امید سنگھ جو تھے جودھ پور کے، انہوں نے یہ طے کیا کہ ہمارے علاقے میں جب ان کے پاس قحط پڑ گیا، لوگ بھوک مر رہے تھے، افلاس تھی، کیونکہ وہ ڈیزرٹ کا ایریا تھا، تو اسی کے ساتھ نہری نظام جہاں تھا وہ ہمارا علاقہ عمر کوٹ پرانا تھرپارکر ڈسٹرکٹ تھا. اس کے ساتھ انہوں نے یہ گورنمنٹ سے معاہدہ کیا، اور انڈین گورنمنٹ تب پری پارٹیشن پورا ملک ایک تھا، تو برطانیہ گورنمنٹ نے یہ مشرق شادی پلی تک یہ ٹرین کی لائن بچھائی، اور یہاں سے یہ لوپ سیکشن پر یہ ٹرین چلتی تھی، اور جس کو راجہ جی کی ٹرین کے نام سے یہ مشہور تھی. اور یہ وقت چلتا رہا، لیکن جب پاکستان بنا تو وہاں کے مہاراجا نے یہ ٹرین جو ہے وہ پاکستان کو بیچ دی، اور انہوں نے اپنا ڈسکنٹینیوشن کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اس کے بعد بھی یہ ٹرین کا سلسلہ ہمارے پاس چلتا رہا. اس ٹرین سے بہت سارے ہمارے علاقے مفید تھے، جس میں سے لوگ بینیفیشری تھے، لوگوں کو آنا جانا تھا. ہیوی کیریج جو لوڈ تھا وہ وہاں سے گزرتا تھا، اور سے ریلوے اسٹیشنز کا بہت فائدہ ہوتا تھا، اور اس ٹرین کی وجہ سے بہت آمد و رفت چلتی تھی، لوگوں کے معاشی مسائل بھی حل ہوتے تھے، اور ہیوی کیریج جو ہے وہ کم خرچ میں ان کو لوڈ کرنا پڑتا تھا. لیکن بدقسمتی سے 2005 جون میں اس ٹرین کو بند کیا گیا، اور ہماری گورنمنٹ نے نئے پروجیکٹ، ساری دنیا میں نئے پروجیکٹ بچھائے جا رہے ہیں، نئی اسکیمیں لانچ کی جا رہی ہیں، لیکن ہماری گورنمنٹ نے 2005 جون میں کہا کہ یہ بجٹ خسارے میں ٹرین چل رہی ہے، اس لیے انہوں نے اس ٹرین کو بند کر دیا. اور اس کے بعد یہاں کی تمام ریلوے اسٹیشن جس پہ جو مٹیریل تھا، جو مٹیریلس لگے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے لوگ آئے دن چوری کر کے چلے جا رہے ہیں. وہاں آج مرغی فارم لگے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں کا انکروچمنٹ ہے، قبضہ ہے اس ریلوے اسٹیشن کے تمام پٹریوں پر. تو میں اس آپ کے موقع کی مناسبت سے یہ میں بہت اہم اس کو ایشو کو سمجھتا ہوں. ہمارے علاقے کے لوگوں کا بہت سارا یہ مسئلہ ہے. پاکستان کی گورنمنٹ کو اسی ٹرین کو ریہیبلیٹ کرنا چاہیے. اس ٹرین کی پٹری کے اوپر بہت کم خرچ تھا، کیونکہ اس زمانے میں، انگریز کے زمانے میں، لوگوں نے کچھ اپنے پیسے لگا کر ریلوے اسٹیشن بنانے میں مدد کی تھی. اس میں سامارو اسٹیشن ہو، KGM اسٹیشن ہو، جھڈو ہو، ڈگری ہو، نوکوٹ، اس علاقے کے مخیر حضرات جو تھے انہوں نے اپنے پیسے دے کر اور ریلوے اسٹیشن بنائے تھے، اور انہیں مددگار ثابت ہوئے تھے ریل کی پٹری بچھانے میں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج وہ ٹرین تو نہیں چل رہی ہے، لیکن اس کی پٹریوں پر بھی قبضے ہو چکے ہیں. تو میں اپنی پاکستان کی گورنمنٹ سے اس موشن کی معرفت یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نیا جو ٹرین کی ابھی جو پٹری بچھا رہے ہیں، اس کا نام ہے جالو چورے سے، چھور سے جالو چوروں سے لے کر تھرکول تک وہ جا رہی ہے، جہاں کوئی بھی پبلک کو امپارٹنس نہیں دی جا رہی ہے. وہاں عوام اس میں سفر نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے تھرکولے کی کیریج کے لیے یہ بنایا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ پرانا ٹریک ویسے ہی بنا ہوا ہے، اس پہ کم خرچے ہوں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمیشن کم ملے، لیکن یہ بہت پرانا راستہ ہے، بنا ہوا ہے، اسٹیشن کی پٹریاں موجود ہیں، اس کو ریہیبلیٹ کر کے اس ٹرین کے راستے کو بنایا جائے. کیونکہ وہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے عوام کے لیے سوچا تھا کہ 56 میں جب یہ قحط آیا تھا تو اس قحط کی وجہ سے انہوں نے یہ ریل کی پٹری بچھائی، اور لوگوں کے لیے اناج یہاں سے کلیکٹ کرنے کے لیے سندھ سے کہا تھا کہ گندم ہمیں یہاں ملے گی، کہ یہ ڈھورو نارو اور جھڈو اس علاقے میں بہت ساری گندم اور چاول ہوتے تھے. انہوں نے اپنے ملک کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اس راجا نے تو سوچا تھا کہ یہاں سے چاول اور گندم کا اناج میرے علاقے میں پہنچے، لیکن ہم نے اس ٹرین کی پٹری کو ختم کر دیا. تو میں آج آپ سے اس موشن کے دفتر سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کو آپ کمیٹی میں بھیجیں، اس کو کمیٹی میں بھیجیں، اور اس پر اوکے سینیٹر صاحب بالکل بہت شکریہ. اہم بات ہے، ضرور متعلقہ کمیٹی میں بھیج دیں گے، ریفر کر دیں سیکریٹری. 5 minutes. سر چیئرمین صاحب آپ کی بڑی مہربانی. سر یہ آج جو یہ عرصہ کے حوالے سے
کالنگ اٹینشن ہے. تو میں سر پانی کے تسلسل سے کافی چیزیں تاریخ کے حوالے سے آپ کے سامنے ریکویسٹ رکھوں گا اس ایوان کے سامنے. جیسے ہمارے جام سیف اللہ دھارجو صاحب نے جس طریقے سے فرمایا, ہم تمام صوبے تمام اکائیاں برابری کے بنیاد پر ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام صوبے برابری کے بنیاد پر ہوں گے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کا یہی موقف ہے. کانسٹیٹیوشن میں بھی اس قسم کے ہمیں جو ہے وہ دیے گئے ہیں حقوق. تو سر پانی کا سلسلہ سندھ کے حوالے سے زیادتی کا سلسلہ میں اپنے ایوان کے سامنے گوشہ گزار کروں گا. سر یہ 1859 اور 60 میں جب یہ انگریز حکمران تھے یہاں, تو اس زمانے میں یہ پانی کا نہری نظام کے لیے جب انہوں نے کوششیں کی تو انہوں نے سب سے پہلے کیونکہ یہ پری پارٹیشن تھا, یہ 250 سال پہلے انہوں نے یہ کوشش کی کہ یہ نہری نظام بنائیں. لیکن سندھ اس زمانے میں بامبے پریزیڈنسی کے ساتھ تھا, سندھ بامبے کا ایک حصہ تھا. تو اس زمانے میں کمشنر نظام ہوتا تھا, اور اس زمانے میں بھی انہوں نے جب نہری نظام رائج کرنے کی کوشش کی تو اس کمشنر نے احتجاج کیا کہ یہ سب سے لوور ریپیرن جو ہے وہ سندھ ہے, تو آپ کا پانی کا تسلسل وہاں سے ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے پنجاب کے حکمرانوں نے اس زمانے میں جو انگریز گولے تھے, انہوں نے یہ اپنی ہٹ دھرمی قائم کرنے کے لیے انہوں نے پھر یہاں سے پانی کا سلسلہ شروع کیا. اور ہم کہتے ہیں کہ حقوق کی بات ہے, اور آج ساری دنیا میں بین الاقوامی لاز موجود ہیں کہ ہم لوور ریپیرن ہیں, ہم جو ہے وہ ٹیل کے آباد گار ہیں. سب سے پہلے پانی پہ سب سے زیادہ ہمارے حقوق بنتے ہیں. 80% پانی ہمارا سندھ کا جو ہے وہ چوری ہوتا ہے. سندھ کے 8 اضلاع جو ہیں وہ خشک سالی میں ہیں, وہاں نمکیات بڑھ گئی ہے. ہیومنیٹین گراؤنڈ پر سر ٹھٹھو, بدین, سجاول اور اس کے ساتھ ہمارا تھرپارکر, عمر کوٹ, میر پخاس تک سر یہ علاقے ابھی پانی پینے کا جو ہے وہ سیلائن ہو چکا ہے. تو سر یہ سارے جو لاز بنے ہوئے ہیں یہ عرصہ تو ہم نے تب قبول کیا تھا مجبوری میں, حالانکہ ہمیں تو پانی کا حقوق جو ہے 1945 کے مطابق دیے جاتے تھے, چاہیے تھے, لیکن ہمیں وہ نہیں ملے. ہم اس زمانے سے رڑیاں کر رہے ہیں, ہم اس زمانے سے پریشان ہیں اپنے حقوق مانگنے کے لیے. لیکن آئے دن جو بھی حکمران آتے ہیں وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں. لیکن سندھ کے لوگ وہ پریشان ہیں. وہ سندھ جس نے پاکستان کو جنم دیا, پاکستان کی قرارداد پیش کی, وہ سندھ جس نے پاکستان کے تمام قانون کے لیے جدوجہد کی, وہ سندھ جہاں سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے 1973 کا کانسٹیٹیوشن دیا, وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تھی جنہوں نے پاکستان کو مساوی بنیاد پر, برابری کے بنیاد پر ساتھ لے کر چلی تھیں. ان خود نے پانی کے لیے جدوجہد کی اور کمو شہید پر دھرنا دیا. تو سر ہم کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں, کاغذوں میں دیکھیں, ریکارڈ چیک کریں, ہمارے جو حقوق بنتے ہیں وہ آپ کو دینے ہوں گے. کیونکہ پنجاب نے پہلے 3 دریا انڈیا کو بیچ دیے, اور اس کی کمیشن جو تھی اس زمانے میں 2 کروڑ پہ معاوضہ ملنا تھا, لیکن وہ سندھ کو نہیں ملا. اور وہ کس نے کیا, پھر لیاقت علی خان جتوئی نے وہ کیا, اور اپر ریپیرن جو تھا اس سے 8 دریا 8 ندیاں جو بہتی تھی, 8 کینال جو تھے ان کا پانی سندھ میں آتا تھا. لیکن مسلسل یہ ہوا کہ وہ پانی بھی وہاں سے پنجاب نے اٹھایا, اور ہم بیکورڈ ایریاز کے لوگ جو تھے, سندھ کے لوگ جو تھے, وہ پانی کے لیے ترس رہے تھے. تو سر آئیں, تمام یہ دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کے اتحادی ہیں, وہ دیکھیں آئے دن کبھی نہ کبھی یہ, میں تو کہتا ہوں کہ واٹر ریسورس کی منسٹری آفٹر 18th امینڈمنٹ سر یہ غیر قانونی ہے, اس کی کانسٹیٹیوشن میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اس منسٹری کو, وہ منسٹری آتی ہے آئے دن پیپر نکال کر, کبھی میٹنگ میں آ کے بولتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بنایا جائے, اس میں اتنے پیسے رکھے جائیں. یہ تو مشرف نے بھی کہا تھا کہ کالا باغ ڈیم کو میں بیٹھا ہوا ہوں آپ کے سامنے, میں گارنٹی دیتا ہوں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں چابی میرے پاس ہوگی, لیکن پتہ نہیں ابھی چابی اس کے پاس ہے یا کسی اور کے پاس رکھی ہوئی ہے. زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ ہمارے ملک کے لیے, ہمارے وطن کے لیے, سندھ کے لوگوں کا مرنے جینے کا مسئلہ ہے. ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. سندھ جو ہے وہ ہماری ماں ہے, اور اس کے لیے ہماری پارٹی اور پارٹی کی قیادت کا یہ فیصلہ ہے. ہم سندھ پہ نہ کوئی ڈیم بننے دیں گے, نہ کوئی پانی کا معاہدہ کریں گے. ہمارے جو حقوق ہیں وہ آپ کو دینے ہوں گے. سندھ یہ کہہ رہی ہے, سندھ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں. سر آپ کی بڑی مہربانی, ایک بار پھر میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے مجھے موقع دیا. تھینک یو. یس پلیز. سندھ نے پاکستان کو بنایا, ہم سندھ کے اصل رہواسی ہیں.
हम कहीं नहीं जाएंगे, हम कहीं भी अपनी बेटी की बेटे की बारात नहीं लेके जाएंगे कि कहीं और जगह पर चले जाएं। हमारा मरना जीना यहाँ है। जब माइग्रेशन हुई थी यहाँ थर के डेजर्ट इलाके से, उस जमाने में भी शेड्यूल कास्ट के लोगों ने यहाँ से माइग्रेशन नहीं की। माइग्रेशन तो ये लोग करते हैं जो 2% हैं। ये अपनी प्रॉपर्टी को बचाकर, या पहले इस असेंबली के 2 बार MP रहे, 1 बार वजीर रहे, पूरे मुल्क की प्रॉपर्टी यहाँ से लेकर अभी जो है वो कच्छ भुज में अपनी जमीनें आबाद कर रहा है। यहाँ से रिजाइन देकर मुल्क की सारी प्रॉपर्टी लेकर वो चला गया। कोई बॉम्बे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि हम सिंध के रहवासी हैं, सिंध में बरसेंगे, पाकिस्तान के लिए मरेंगे, पाकिस्तान के लिए जिएंगे। डायो वही पोठायो दबा फुर रहजनी।